हेलो माय व्यूअर, मेरे चैनल ड्रामा सीन रिव्यू में खुश आमदीद। मैं आज आपको न्यू एपिसोड 30 की रिव्यू देने जा रहा हूँ, जो अब शाम को 20 जून 2025 को नशर की गई। तो चलिए रिव्यू की तरफ। नवीद घर आता है और ज़ैनब उसका इंतज़ार कर रही होती है और वो कहती है कि ये कोई टाइम है आने का, तुम्हें बिल्कुल मेरा ख्याल नहीं है, तुम तो हर वक्त बिज़ी रहते हो दफ्तर में और कभी टाइम पर भी घर आया जाया करो, और ना ही तुम्हें मेरा ख्याल है और ना ही मेरे होने वाले बच्चे का ख्याल है। तुम हर वक्त बिजनेस में रहते हो, ये कोई तरीका है? और तुम मेरा कोई भी कहना नहीं मानते। वो कहता है कि आपकी मामा जो यहाँ थी, तो वो कहती है कि वो यहाँ से चली गई है, मैंने किस तरह यहाँ दिन गुजारा रो रो के और आपके इंतज़ार में, और आप हैं कि इतने लेट आ रहे हैं, रोज़ आपकी यही रूटीन बन चुकी है और डेली यही कुछ कर रहे हैं। तो वो इससे कहता है कि मैं आइंदा जो है ना टाइम पे आऊँगा, लेकिन ज़ैनब बहुत चिड़चिड़ी और अपनी मनमानी कर रही होती है और कहती है कि मैं अच्छा होता कि आपकी मामा के साथ चली जाती और यहाँ ना रहती। तो वो ये सुनकर हैरान हो जाता है कि ऐसे कुछ क्या हो गया है और ये कैसी बेकी बेकी बातें कर रही है। तो उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं समझती। वो कहती है कि अच्छा था कि मैं आंटी के साथ चली जाती, लेकिन इसके बाद नवीद कहता है कि सॉरी इंदा, मैं घर जल्दी वापस आऊँगा और आपका हर कहना मानूंगा। प्लीज़ इस वक्त आप रिलैक्स हो जाएं और इन बातों को छोड़ें और इग्नोर कर दें। मैं कल से कोशिश करूँगा कि घर पर वक्त से आऊँ और आपको टाइम दे पाऊँ। तो वो कहता है कि अभी मैं थका हुआ हूँ, प्लीज़ प्लीज़ आप मेरे लिए एक कप कॉफ़ी ले आएँ। तो ये देखकर दौड़ जाती है और कॉफ़ी लेने जाती। असद काम कर रहा होता है और रुसा की तरफ भी देख रहा होता है। रुसा को कहता है कि अगर आप डिस्टर्ब हो रही हैं तो मैं बाहर चला जाता हूँ। नहीं, वो कहती है कि आप बाहर मत जाएं, क्योंकि मैं लेट नाइट सोती हूँ, मेरा कोई मसला नहीं है। तो वो उसके पास फिर आता है और कहता है कि तुमने आज रुसा अनम को समझा कर मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपने मेरे लिए एक और गुड न्यूज़ हुई। तो वो कहता है कि आपने अनम को समझाया, हम भी इस तरह अनम को समझाते रहते हैं, लेकिन वो समझती नहीं। आपने बहुत अच्छा किया और मेरे अंदर एक खुशी की लहर भर दी। तो इसके बाद वो कहती है कि मैं क्या नवीद भाई को समझाऊं? तो वो कहता है नहीं नहीं, नवीद भाई ज़रा जज्बाती इंसान है, वो आप मेरी भी गुस्से में इंसल्ट कर देते हैं। अगर आपकी इंसल्ट कर दें तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। वो मैं और मामा उसे हैंडल करने की कोशिश करेंगे। तो वो कहती है कि आप एक अच्छे भाई और अच्छे इंसान हैं, अच्छे बेटे भी हैं और अच्छे भाई भी हैं। और उसके बाद उसके मुंह पर और लफ्ज़ आता है और असद कहता है क्या क्या? तो फिर वो कहते हैं कि भाई आप अच्छे शोहर भी हैं। तो वो फिर खुश हो जाता है और उसकी फीलिंग, मोहब्बत की फीलिंग बढ़ जाती है। और वो कहता है कि अगर आप में तो आप में मेरे लिए मोहब्बत है तो मेरी तरफ आप हाथ बढ़ा लीजिएगा। रुसा को तो मोहब्बत भी हो जाती है और रुसा वो फिर अपनी आवाज़ उतारने और उठने लगता है, तो फिर उसका हाथ थाम लेती है। तो इस पर असद बहुत खुश हो जाता है। अनम की माँ अनम को कहती है कि बेटा फाद को फ़ोन कर लो। तो वो कहती है कि माँ आप कैसी बात कर रही हो कि मैं बार बार फ़ोन फाद को कर रही हूँ, लेकिन मेरा फ़ोन वो नहीं उठा रहा, तो इसमें मैं क्या करूँ? तो कहती है कि फिर आप ट्राई तो करें।
اس طرح رشتے نہیں بنتے. رشتوں کو نبھانا بڑا مشکل ہے. اگر ذرا سی بھی کوتاہی ہوئی تو یہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. آپ ایک دفعہ پھر کوشش کر کے دیکھیں. ادھر فہد کو دکھایا جاتا ہے جو کرٹن بدل رہا ہوتا ہے اور ایک بار فون کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن فون نہیں کر پاتا. لیکن رات بھر اسے نیند نہیں آتی. کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ کرٹن بدل رہا ہے اور وہ بھی انم کی یاد میں وہ تڑپ رہا ہے جس طرح انم تڑپ رہی ہے. انم کہتی ہے اگر فہد میرے بغیر رہ سکتا ہے تو میں بھی اس کے بغیر رہ لوں گی. تو لیکن اسے ماما سمجھا رہی ہے کہ ایسا نہیں ہے تم ایسا مت کرو. اسد اپنی شرٹ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اور عروسہ کہتی ہے کہ میں نے آپ کی شرٹ ادھر ہی رکھ دی تھی. تو کہتا ہے میں نے آپ سے پوچھا نہیں کہ آپ کا سامان کہاں رکھنا ہے. تو وہ کہتا ہے نو پرابلم، یہ آپ کا اپنا گھر ہے جہاں رکھیں رکھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد وہ ان سے پیار بھری باتیں کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کوئی بھی دل کی بات مجھ سے شیئر کر سکتی ہو اور مجھ سے کوئی بھی چیز مانگ سکتی ہو، میں آپ کی ہر خواہش پوری کروں گا. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے خواہشات کی عادت نہیں ہے، اس سے میری عادت بری ہو جائے گی. تو وہ کہتا ہے نہیں میں آپ کی ہر خواہش پوری کروں گا. اور اس کے بعد وہ اسے کہتا ہے کہ میں آپ کے لیے ایک اچھا گفٹ تو نہیں لے سکا، اس کے بعد میں آپ کے لیے ایک اچھا گفٹ لے لوں گا. چلو یہ ماما والا گفٹ میں آپ کو پہناتا ہوں. تو اس کے بعد وہ اسے عروسہ کو گفٹ بنانے لگتا ہے. تو عروسہ بڑی خوش دکھائی دیتی ہے. اس طرح وہ ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے محبت بھری باتیں کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے ساتھ نبھانے کا وعدہ کرتے ہیں. عروسہ اور اسد اپنی ماں کے پاس اسما کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انم اور فہد کا حال یہ ہے کہ علیحدہ رہیں، اسے علیحدہ کیا جائے. تو وہ کہتی ہے ان کی ماں کہتی ہے اسما کہتی ہے کہ نہیں یہ حل نہیں ہے. ان کی ماں بھی ایسا نہیں کہے گی، اس سے تو جدائیاں بڑھ جائیں گی اور جھگڑے فسادات بڑھ جائیں گے. میں ایسا نہیں چاہتی کہ وہ اپنی ماں سے بھی الگ رہے. تو آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ گھر چلی جائیں. انم کو کہہ رہی ہوں لیکن وہ نہیں مان رہی. تو وہ کہتی ہے کہ اسد کہتا ہے کہ وہ اس سے بہت محبت کرتا ہے. فہد میں نوید سے بات کروں گا. تو اس کی ماں کہتی ہے کہ نہیں نوید سے بات نہیں کرنی، نوید تو اس معاملے کو اور بگاڑ دے گا. بس میں اس وقت پریشان ہوں، اس کا حل کیا کروں اب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. عروسہ اسد کو دروازے تک چھوڑنے جا رہی ہوتی ہے اور کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ اچھا نہیں ہے کہ انم اور فہد کے درمیان گھر کی علیحدگی کا تعین کیا جائے. اس وقت یہ مناسب نہیں ہوگا. اس پر تو فہد کی ماں بھی برا مانے گی اور فہد خود بھی انم سے جھگڑ پڑے گا کیونکہ وہ بھی اپنی ماں کے بغیر نہیں رہ سکتا. یہ سچویشن صحیح نہیں. تو یہ کہہ رہا ہوتا ہے اور اس پر دونوں آ رہے ہوتے ہیں گیلری میں اور اس وقت سجل انہیں دیکھ رہی ہوتی ہے. سجل کا سامنا عروسہ سے ہوتا ہے اور ایک دوسرے کو بڑی نگاہوں سے ایسی نگاہوں سے دیکھتی ہیں کہ دیکھتی ہی رہ جاتی ہیں اور پھر ایک دوسرے کو کراس کر کے چلی جاتی ہیں. نوید وکیل سے بات کرتا ہے کہ آپ نے سجل سے بات کی ہے شیئر کے بارے میں. تو وہ کہتا ہے کہ ہاں میں نے ان سے بات کی ہے اور وہ اپنی شیئر آپ کو نہیں بیچنا چاہتی. تو نوید کہتا ہے کہ کس طرح وہ نہیں دے سکتی، کمپنی سے باہر کس طرح وہ بیچ سکتی ہے. تو وکیل کہتا ہے کہ میں پھر بات کروں گا اس سے، وہ آج آفس میں ہے. تو پھر نوید کہتا ہے ہاں اس سے بات کریں آج ضرور. تو پھر ملتے ہیں. پھر اسد آتا ہے دفتر میں نوید کے پاس، نوید کے کمرے میں اسد کو نوید کو منانے اور کہتا ہے کہ بھائی آپ گھر چلیں، ماما آپ کی وجہ سے بہت ڈسٹرب ہے، پلیز آپ گھر چلیں. وہ کہتا ہے کہ مجھے میری پرواہ نہیں ہے، ماما کو اگر میری پرواہ ہوتی تو گھر چھوڑ کر نہ جاتی، میں نہ جاتا. تو وہ کہتا ہے کہ میں نہیں چل سکتا آپ کے ساتھ، آپ جائیں.
اسد بار بار اسے ریکویسٹ کرتا ہے، پلیز ماما آپ کی وجہ سے ڈسٹرب ہے، آپ گھر چلیں، لیکن وہ نہیں مانتا۔ وہ کہتا ہے کہ آپ کی وجہ سے سارے معاملات بگڑ گئے ہیں، آپ کی وجہ سے۔ وہ کہتا ہے کہ اسد کہتا ہے کہ نہیں، میری وجہ سے نہیں، کیونکہ میری وجہ سے تو ماما شرمندہ نہیں ہے، وہ تو مجھ سے راضی ہے، آپ کیوں اس بات پہ خفا ہیں کہ میں نے شادی کی؟ پلیز آپ گھر چلیں۔ وہ لیکن اسے دھتار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ چلے جاؤ، میں نہیں چلے جاؤ پلیز۔ فراز سجن میں بڑی دلچسپی لے رہا ہوتا ہے اور اسے سمجھا رہا ہوتا ہے بزنس کے بارے میں دفتر میں، تو وہ بھی اس کی بات سمجھ رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے اگر تم نہ ہوتے تو میں ایسی باتوں کو کس طرح سمجھتی، تم نے تو میرا کام آسان کر دیا مجھے سمجھا کر۔ تو اس کے بعد وہ بہت خوش ہوتی ہے فراز پر، اور اس کے بعد وکیل آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے وہ شیئر کے بارے میں سوچا ہے کہ نوید صاحب کو آپ شیئر دینا چاہتی ہیں کہ نہیں دینا چاہتی؟ وہ کہتی ہے کہ میں بالکل نہیں دینا چاہتی، نوید صاحب کو مجھے سوچنے کا موقع دیں، میں تو اسد کو دینا چاہتی ہوں۔ تو وکیل کہتا ہے کہ اسد کو تو ان شیئر کا پتہ بھی نہیں ہے۔ تو وہ کہتا ہے کیا نوید، وہ کہتی ہے کہ کیا نوید اکیلے یہ سب کچھ کر رہا ہے، اس کا اکیلا بزنس ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں، تو یہ بڑے ہیں اس لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے موقع دیں سوچنے کا۔ یہ لڑکی کہتی ہے سجل، تو پھر وہ کہتے ہیں ہم سوچیں، اور اس کے بعد وہ وکیل کو کہتی ہے میرے ڈاکومنٹس بنوائیں، میں اس کمپنی کو ختم کرنا چاہتی ہوں، اس سے کمپنی سے جو اپنا شیئر۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے میں ڈاکومنٹ تیار کرتا ہوں۔ تو پھر وہ سوچتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس کمپنی کو بند کر کے رکھوں گی اور اس میں ان دونوں بھائیوں میں تیل چھڑکاؤں گی اور اس کی کمپنی بند کروا کے ہی رہوں گی، مجھے تب سکون ملے گا جب ان کی کمپنی بند ہو جائے گی۔ عروسہ انم کے پاس جاتی ہے، لون میں اکیلی بیٹھی ہوتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ ماما کہاں گئی؟ اور کہتی ہے کہ وہ نوید صاحب کے پاس گئی ہے، نوید بھائی کے گھر گئی ہے۔ تو کہتی ہے کہ انم آپ اکیلی کیوں بیٹھی ہیں؟ تو وہ کہتی ہے کہ میرے معاملات میں آپ دخل مت دو، تم کیوں ادھر بیٹھ گئی ہو، مجھے کیا کہنا چاہتی ہو؟ وہ کہتی ہے کہ میں اپنا ٹرسٹ آپ لوگوں کو دکھانا چاہتی ہوں کہ میں آپ لوگوں سے محبت کرتی ہوں، آپ کیوں میرا ٹرسٹ نہیں کرتے؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھے بالکل آپ سے انٹرسٹنگ نہیں ہے، آپ ایک مکار لڑکی ہیں، آپ یہاں سے چلی جائیں، مجھے اور پریشان نہ کریں۔ تو اس پر وہ دکھی ہو جاتی ہے عروسہ اور پھر چلی جاتی ہے۔ اسما ایک بار پھر جاتی ہے زینب کے گھر، نوید کے گھر، تو نوید کو منانے کی کوشش کرتی ہے، تو وہ یہاں گھر سے کھانے پکوا کر بھی جاتی ہے زینب کے لیے، تاکہ زینب کو کچھ ہو نہ جائے، کیونکہ وہ بچے کی ماں بننے والی ہے، وہ نہیں چاہتی کہ وہ باہر کا کھانا کھائے، تو اس لیے وہ گھر سے کھانے بنوا کر جاتی ہے اور نوید کا پوچھتی ہے نوید کب آئے گا؟ تو وہ زینب کہتی ہے کہ آپ کو اس کے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تو پتہ نہیں کب آتا ہے، اس کا ٹائم کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، وہ لیٹ آتے ہیں۔ تو اس پر وہ بات کر رہی ہوتی ہے کہ اچانک نوید بھی آ جاتے ہیں، تو اس کے بعد وہ بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ سلام تک بھی نہیں کرتا، اور اس کے بعد وہ خود سلام کرتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ سوری کہہ کے سلام کرتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے، اور وہ کہتی ہے کہ مجھے وہ آپ سے بہت محبت ہے۔ وہ کہتی ہے ماما، کہتا ہے کہ ماما آپ محبت کی بات مت کریں، آپ کو محبت ہوتی تو آپ مجھے گھر سے نہ نکلتی۔ تو کہتی ہے کہ میں نے آپ کو نہیں نکالا، آپ خود گھر چھوڑ کر چلے گئے ہو۔ وہ کہتا ہے کہ آپ کو صرف اور صرف ایک انسان سے محبت ہے، وہ ہے صرف اسد سے آپ محبت کرتی ہو، مجھ سے محبت کرتی ہو تو مجھے اس طرح نہ دتارتی اور میرے معاملات کی آپ قدر کرتی۔ تو کہتی ہے کہ میں نے نہیں نکالا، آپ خود چلے گئے ہو، آپ بھی آپ میرے دل میں رہتے ہو، میں آپ تینوں سے میں محبت کرتی ہوں، آپ کا یہ گمان ہے، آپ پلیز گھر آ جائیں۔ تو پھر وہ وہاں بیٹھا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آئندہ آپ اس گھر میں قدم نہیں رکھیں گی، اور مجھے آپ احساس دلانا چاہتی ہیں۔ میں یہ سن کر وہ بہت افسردہ ہو جاتی ہے نوید کی ماں، اور غصے سے چلی جاتی ہے۔ اسد
پھر جاتا ہے فہد کے پاس اسے منانے کے لیے اور اسے بلیم دیتا ہے کہ اس وقت آپ کا قصور ہے سارا۔ وہ کہتا ہے کہ اس بار تم بھی مجھے اس بار بھی بلیم دے رہے ہو، میرا قصور نہیں انم کا قصور ہے۔ تو وہ کہتا ہے نہیں تمہارا قصور ہے کیونکہ تم اس سجل لڑکی کے ساتھ کیا کر رہے تھے۔ اس نے دیکھا نہیں یہ سب جھوٹ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب جھوٹ ہے لیکن تم اس وقت انم سے خود بات کر لو، تم خود اسے ہینڈل کر لو۔ وہ کہتا ہے کہ میں کس طرح کروں، وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی، مجھ پر بلیم لگا کر چلی گئی ہے۔ جو انسان اس سے اتنی محبت کرتا ہے وہ کس طرح سجل کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے، وہ کیا اس طرح اسے سوچنا بھی نہیں چاہیے تھا۔ تو وہ کہتا ہے میں سمجھتا ہوں، پلیز اس وقت آپ میری ماما کی کنڈیشن کو سمجھیں، وہ بہت پریشان ہے آپ کی وجہ سے اور انم کی وجہ سے۔ آپ خود انم سے بات کر لیں، اس سے آپ کا اور اس کا ٹرسٹ بڑھے گا، اس طرح تو رشتوں میں دراڑ پیدا ہو جائے گی۔ پلیز آپ انم بھی آپ کے لیے تڑپ رہی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں بھی تڑپ رہا ہوں۔ تو پھر اسد کہتا ہے کہ آپ بات کو ادھر ہی بڑھائیں مت اور ادھر ہی ختم کرتے ہیں، آپ ایک دوسرے سے بات کریں۔ نوشین عروسہ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ لڑکی انم آپ سے کس لہجے میں بات کر رہی تھی، دل تو چاہتا تھا اس سے تھپڑ رسید کر دوں کیونکہ وہ سجل کے بارے میں باتیں کر رہی تھی۔ تو عروسہ کہتی ہے کہ یہ آنٹی میرا اور ان کا معاملہ ہے، آپ اس معاملے میں ٹانگ مت اڑائیں۔ وہ کہتی ہے کہ آپ میری بیٹی جیسی ہیں اس لیے میں آپ کا احساس کر رہی ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے احساس کی ضرورت نہیں ہے مجھے، بس آپ جائیں۔ اور اس پر وہ بات کر رہی ہوتی ہیں کہ اسما آنٹی آ جاتی ہے اور ان دونوں کو دیکھتی ہے تو وہ بڑے غصے سے اندر چلی جاتی ہیں اور اس کے بعد عروسہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ خیریت ہے آنٹی؟ تو کہتی ہے بس خیریت ہو نہ ہو اب میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی، آپ یہاں سے چلی جائیں۔ تو عروسہ افسردہ ہو جاتی ہے اور پھر اسما آنٹی سے چلی جاتی ہے۔ اور میرے ویور دیکھیے اس ڈرامے کی ایپیسوڈ 31 آج شام کو 7 بجے ERY ڈیجیٹل پر۔ تو میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ تھینکس مائی ویور۔